बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हमारा पारा नंबर 29 का खुलासा है। और पारा नंबर 29 का जो आगाज़ है वो सूरह मुल्क से होता है। और सूरह मुल्क की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी कि इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मौत व हयात की हिकमत बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत और हयात को मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने बंदों की आजमाइश करूं और कि कौन अमल के मीज़ान पर सबसे बेहतर है, कि किसका अमल सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये जो ज़िंदगी और मौत के एक अल्लाह ताला ने प्रोसेस रखा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं किसी घर में शादियाने बज रहे हैं और किसी घर में जो है मातम सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का जो मकसद था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की आजमाइश करना चाहते हैं कि खुशियाँ दूँ और गमियाँ दूँ। कौन है जो हर वक़्त मेरी याद में रहता है या जिस मकसद के लिए मैंने इंसान को तख्लीक फरमाया उस मकसद को पूरा करता है। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने ऊपर जो अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए उनकी जो तख्लीक है उसके बारे में बयान फरमाया कि ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं। और इन तमाम चीज़ों को, आसमान की तख्लीक को, 7 आसमानों की तख्लीक को अल्लाह ताला ने, और ज़मीनें जो बनाई इन सब को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अब मेरी कुदरत की क्या है, निशानियां हैं। फरमाया कि अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कोई ऐब या नक्स नज़र नहीं आएगा। इंसान कोई चीज़ बनाता है उसके अंदर ऐब फिर भी बाकी रहता है, कुछ ना कुछ नक्स ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसके अंदर कोई ऐब या नक्स नज़र नहीं आता। एक बार फिर नज़र पलट कर देखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी नज़र को उठा के देखो, वो नज़र तुम्हारी तरफ वापस लौट आएगी, तुम्हें आसमान की तरफ कोई शुगाफ नज़र नहीं आएगा। फिर बार बार नज़र उठा कर देख लो, अल्लाह की तख्लीक में कोई ऐब तलाश करने की कोशिश करो, तुम्हें कोई भी ऐब नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी नज़र थक हार कर नाकाम पलट आएगी। फिर आसमान अव्वल के नीचे ला तादाद चमकते तारों को अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने कमकमों से ताबीर फरमाया कि वो टिमटमा रहे होते हैं और इससे आसमान की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या इन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और पर समेटे और परिंदे नहीं देखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने ऊपर ज़रा देखो, बहुत परिंदे ऐसे हैं जो पर फैलाए हुए हैं, पर समेटे हुए हैं और वो फ़ज़ा में परवान उड़ते हैं। तो ये इनको जो सब कुछ करने वाला या फ़ज़ा में ठहराने वाला अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिनको रोक सके। इसके अलावा इस सूरत की जो है बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है सूरह मुल्क की, और अहादीस में बल्कि बड़ी अहादीस ऐसी वारिद हुई हैं इसकी फ़जीलत के बारे में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी ने एक जगह खैमा सा नस्ब किया और वहाँ पे कब्र थी। तो इन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई कब्र है। तो अचानक इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आई और इन्हें महसूस हुआ कि ये कोई कब्र है। तो आप सहाबी क्या महसूस करते हैं कि कोई आदमी है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है। तो यहाँ तक कि इसने सूरह मुल्क मुकम्मल कर ली। वो सहाबी रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना दानिस्ता एक कब्र पर एक खैमा जो है वो लगा लिया था। अचानक मुझे मालूम हुआ कि ये कब्र है और इसमें एक आदमी सूरह मुल्क पढ़ रहा है। यहाँ तक कि इसने सूरह मुल्क कंप्लीट भी की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत अज़ाब कब्र को रोकने वाली और उससे निजात देने वाली है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में 30 आयतों की एक सूरत है, वो अपनी तिलावत करने वाले की शफ़ाअत करेगी यहाँ तक कि इसे बख्श दिया जाएगा। और वो सूरत कौन सी है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी यहाँ तक कि इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से और हदीस मुबारक मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं किताबुल्लाह में एक सूरत ऐसी पाता हूँ जिसकी 30 आयतें हैं। जो शख्स सोते वक़्त इसकी तिलावत करेगा तो उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी, इसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और इसके 30 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला इसकी तरफ फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता भेजता है जो इस पर अपने पर फैला देता है
اور اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی یہ جو صورت ہے اس کو مجادلہ بھی کہا گیا ہے، یعنی بحث کرنے والی، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس صورت کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی جو ہے وہ قسمیں کھائی ہیں، اور قلم کی قسم کھا کے کیا فرمایا کہ کفار کے جتنے الزامات ہیں اپنے رسول کریم کا دفاع کیا اور ان الزامات کو غلط ثابت کیا۔ اور بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر الزامات لگائے گئے، تو لیکن جب آقا دو جہاں کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کریم کا جو ہے دفاع کیا، اور اپنے جو ہے فرمایا اس میں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ یہ کفار مکہ حضور علیہ السلام کو مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو آقا دو جہاں ہیں وہ اپنے رب کے فضل سے جو ہے مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا جو ہے اجر ہے، اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ فرمایا کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، یعنی یہ کہا گیا کہ جو بندہ اخلاق کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اسے جنون کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں فرمایا کہ ان قریب آپ دیکھ لیں گے کہ اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا، یعنی آقا دو جہاں کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون تھا۔ اور عام اصول یہی ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے یا جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی خود پیش کرتا ہے، لیکن رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے رہے۔ اس کے بعد جو سورہ قلم کی آخری آیت مبارکہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس میں کیا کہا گیا کہ بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ در حقیقت تفاسیر میں یہ منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ ایسے تھے جو نظر لگانے میں بڑے ماہر تھے، یعنی وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی دوسرے کو دیکھتے تھے تو اس کو نظر لگ جاتی تھی، یعنی وہ بڑے ماہر تھے اس کام میں۔ تو ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کو نظر لگائیں گے تو حقیقتاً نظر لگ بھی جایا کرتی تھی۔ جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہوتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے اس ارادے سے، تو وہ چیز ہلاک ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی بہت سے واقعات جو ہیں وہ ان کے ملتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نظر لگائیں گے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑی تیز نگاہوں سے دیکھتے رہے، لیکن جیسے ان کے اور بھی بہت سے وار حضور علیہ السلام پہ نہ چل سکے، اسی طرح یہ وار بھی نہ چل سکا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے شر سے محفوظ بھی رکھا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے جو ہے روایات میں آتا ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو نظر لگ جائے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو نظر جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اور نظر جو ہے وہ برحق ہے، لگ بھی جاتی ہے۔ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا درست ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، اور جب تم سے عضو کے دھونے کا کہا جائے تو دھو دو، یعنی کہ ایک اس کا نظر اتارنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ جس کی نظر لگی ہو وہ وضو کر کے اپنے وضو کا پانی اس پہ پھینکے، جس کو نظر لگی ہے تو نظر اتر جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ یہ آیت تو بہت نظر بد کے علاج کے لیے بڑی اکثیر ہے، اور بلکہ حضرت حسن اس میں فرماتے ہیں کہ اگر، اور یہ ویسے بھی خواتین کو بھی چاہیے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے، یا کبھی ایسا محسوس ہو کہ نظر لگی ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے تو دم کیا جائے تو جو نظر ہے وہ اتر جاتی ہے۔ اسی طرح جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے،
اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے، یعنی اس قدر جو نظر ہے وہ سخت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، اور حاقہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی حاقہ ہی رکھا گیا۔ اور اس سورت کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں قوم ثمود و عاد اور قوم فرعون پر نازل ہونے والے جو عذاب ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 19 میں بتایا گیا کہ قیامت میں جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو سرخرو ہو جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ وہ سرخرو ہو گیا، اور وہ خوشیاں بھی منائے گا، اور پھر وہ آ کے لوگوں سے کہے گا کہ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کیا کہے گا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، یا پھر وہ یہ تمنا کرے گا کہ موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتوں کا اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا جو ہے وہ بیان ہے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لین دین میں کسی سے کوئی ہم چیز لیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جائے، اس لیے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دائیں ہاتھ سے لین دین کی عادت ہوگی تو یقیناً یہی عادت ہماری معاشر میں بھی رہے گی۔ اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا، اور لین دین میں ہر معاملے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہ سنت پوری ہوگی، اور دوسرا اس نیت سے بھی اگر ہم کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، میرے مالک و مولا تو محشر میں بھی ہمیں اسی ہاتھ سے نام اعمال دینا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کے شروع میں عذاب قیامت کے بارے میں ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے کہ حشر کا جو ایک دن ہے، محشر کا جو ایک دن ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ جو رنگین اون ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائے گا، اور کوئی اس دن پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ اپنی بیوی، بھائی، رشتہ دار سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور دیکھیں یہ اتنا سخت وقت ہوگا، اتنا سخت وقت ہوگا کہ انسان جو ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور میں وہاں پہ جا کے نہیں کیا کروں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب زندگی میں رہتے ہوئے ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہم کتنا پچھتاتے ہیں کاش وہ وقت واپس پلٹ آئے، لیکن وہ وقت نہیں پلٹتا۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ضائع کر دیں گے یا اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس صورت کے اینڈ پہ اہل حق اور ان کی اعلیٰ صفات اور جو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جزا دیں گے اس کو بیان کیا گیا، اور ساتھ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چونکہ یہ صورتیں وہ ہیں جو زیادہ تر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں، یہ جو صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، زیادہ تر کفار جو تھے یا مشرکین مکہ تھے ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ۔ شروع کے جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان میں احکامات کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ احکامات کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان صورتوں میں جو ہے وہ جنت کا، جہنم کا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نوح جو ہے وہ حضرت نوح کے نام سے ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب بھی میں انہیں دعوت حق دیتا تو وہ اپنے قبول حق سے انکار کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور ضد اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے، یعنی کہ ہم تیری دعوت حق کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہو چکے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنی قوم کے لیے دعائے عذاب کیا تھا کہ یا اللہ تو ان کو عذاب دے دے،
اور اے اللہ تو ان کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ تو اس موقع پر پھر ان کے اوپر عذاب بھی آیا، اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ میں اپنے والدین کے لیے اور جملہ مؤمنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی تو بخشش فرما دی، لیکن وہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو تھا کشتی کا مذاق اڑاتے رہے یا آپ کی بات نہ مانی، تو وہ پھر طوفان نوح آیا تو سارے اس میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ جن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس چیز کا بیان ہے کہ جنات جب عالم بالا میں خبروں کی سن گن لینے جاتے تھے، یعنی وہ خبریں لینے کے لیے جاتے تھے، تو ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ شہاب ثاقب مارا جاتا تھا۔ تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کا داخلہ جو تھا وہ عالم بالا پر بالکل بند ہو گیا، اور یعنی وہ جو محافظ فرشتے تھے جو آسمان کی حفاظت پہ مامور تھے، وہ ان کو اوپر نہیں جانے دیتے تھے، ان کے اوپر آگ کے گولے برساتے تھے، جسے شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر ایسا کیا منظر پیش آیا یا ایسا کیا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مارا جاتا ہے اور ہمیں اوپر آسمان پہ نہیں جانے دیا جاتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی ایک جماعت تہامہ، یعنی یہ مکہ کی طرف ہے، اس طرف گئی، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے وہاں پہ قرآن سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو اب شریک نہیں کریں گے، بے شک ہمارے رب کی شان جو ہے وہ بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو اطاعت گزار ہیں جو ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اطاعت گزار ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سرکش ہیں۔ جو اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے، اور جو سرکش گروہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سو ان کے جن کو وہ پسند کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا غیب کی خبریں صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کر دیتا ہے اور اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل اس کا بیان ہے، اور اس صورت میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ کیا فرمایا اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قیام اللیل، رات کے قیام کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا قیام کر لیجئے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور پھر فرمایا قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا جو ہے وہ نفس پر سخت باری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی رات کو اٹھے گا ہے تو مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوں گے۔ سورۃ المدثر کا بیان ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی کا، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا کیا سبب ہے۔ جب وہ وہاں پہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ تمہارا جہنم میں جانے کا کیا سبب ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے لغو باتیں ہیں ان میں مشغول رہتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور موت ہمارے سر پہ آ گئی۔ یعنی انسان کو غفلت سے جگایا جا رہا ہے اور ان حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ان معاملات میں مشغول ہے تو اس کو چاہیے وہ توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بیان ہے کہ جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہے، اس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان نے اگر یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے،
کیوں نہیں ہم اس بات پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ہم ان کو ویسے ہی بنا ڈالیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں فرمایا کہ اے رسول، وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور آپ اس کے حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ تو جب ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے وہ پڑھ لے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی جسٹ اتباع کیا کریں، اس کا معنی بیان کرنا، اس کو سمجھانا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے اور اس سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی، اور اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ جو لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نیکی، ایسی نیکی جو ہے یہ ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا وصف کمال ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات، وہ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں پھر ایک بار اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت، جو ان کو آخرت میں اجر دیا جائے گا اور اخروی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی۔